जन्नत का पहला दिल वो लम्हा है जब थके हुए दिल हमेशा के आराम में दाखिल हो रहे हैं, जब रब की रजा सबसे बड़ी नेमत बनकर सामने खड़ी है। आंखें हैरत से खुली हैं, लब खामोश मगर दिल शुक्र से लबरेज। नाजरीन, अब फैसला हो चुका है, खुदा की अदालत मुकम्मल हो चुकी है और हर इंसान का आखिरी ठिकाना तय हो गया है। खरबों लोग अब दो गिरोहों में तकसीम हो चुके हैं, कुछ जन्नत के लिए और कुछ जहन्नम के लिए। जो लोग जन्नत के दरवाजों पर खड़े हैं वो ऐसी खुशी महसूस कर रहे हैं जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। उनके दिल जोश और उम्मीद से लबरेज हैं, आंखों में चमक है और रूहें अपने अबदी घर में दाखिले की मुंतजिर है। और फिर वो लम्हा आ जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक एक करके लोग अंदर दाखिल होते हैं और अचानक ऐसा सुकून दिल पर उतरता है जो उन्होंने कभी दुनिया में महसूस नहीं किया था। यूं लगता है जैसे बरसों का बोझ उनके कंधों से उतर गया हो, जैसे हर दुख, हर थकन, हर आंसू कहीं खो गया हो। फिर एक नूर जाहिर होता है, ऐसा नूर जो हर तरफ फैलकर जन्नत की फजा को रोशन कर देता है। और इसी नूर में जन्नत के फरिश्तों की आवाज गूंजती है, सलाम हो तुम पर, आओ अब इस जन्नत में हमेशा के लिए रहो। चमकते चेहरों वाले मोमिनीन कदम ब कदम इन खुशियों की तरफ बढ़ते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। इस लम्हे दुनिया की हर तकलीफ, हर आजमाइश, हर सब्र अपनी हकीकत पा लेता है। सब्र का बदला अब ऐसी नेमतों की सूरत में मिल चुका है जिनका कोई इख्तिताम नहीं। अब ना कोई थकावट है, न मौत, न खौफ, न आंसू। मगर जहां एक तरफ हमेशा की खुशियां हैं, वहीं दूसरी तरफ दर्द, हसरत और निदामत से भरा अंजाम है। जहन्नुम भरना शुरू हो चुकी है और अजाब में घरी चीखें उसकी गहराइयों में गूंज रही हैं, ऐसी चीखें जो वक्त के साथ भी खामोश नहीं होती। तो सवाल ये है, जन्नत और जहन्नुम हकीकत में कैसी है? क्या जन्नत हमारी दुनिया जैसी दिखती है या वो हर तसव्वुर से कहीं बढ़कर है? क्या वहां भी गर्मी और सर्दी होगी? क्या वहां रात और दिन आते होंगे? और क्या हमेशा हमेशा रहना इंसान को बोर कर देगा? फिर जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी शख्स का क्या किस्सा है और उसकी हालत क्या होगी? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमें जन्नत और जहन्नुम दोनों के अंजाम को समझना होगा। एक हदीस कुदसी के मुताबिक हमारा रब फरमाता है कि मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल तक गुजरा। इसलिए जन्नत इससे कहीं ज्यादा अजीम और हसीन होगी जितना हम दुनिया में तसव्वुर कर सकते हैं। और जो कुछ हम देखते या दिखाते हैं वो महज एक मिसाल है। एक तरफ रोने और चीखने की आवाजें होंगी और दूसरी तरफ खिलखिलाती हुई मुस्कुराहटें। जालिमों को उनके जुल्म का अंजाम मिलेगा और मजलूमों को उनके सब्र का पूरा बदला दिया जाएगा। जन्नत वालों के लिए तमाम मुश्किलात, तकलीफें और जहनी दबाव खत्म हो चुके होंगे। न वहां तन्हाई होगी, न आंसू, बल्कि कुरान के मुताबिक वहां हर वो नेमत होगी जो आंखों को लज्जत दे और दिल को सुकून बख्शे, और इंसान इसमें हमेशा रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा जिंदा, हमेशा जवान और हमेशा राहत में होंगे। वहां न बीमारी होगी, न मौत, न बुढ़ापा और न मुहताजी। इंसान की उम्र हमेशा 33 साल रहेगी, जो कमाल और खूबसूरती का उरूज है। मियाँ बीवी की अज़दिवाजी जिंदगी हमेशा खुशगवार होगी और जिनकी दुनिया में शादी न हो सकी वो जन्नत में जिससे चाहे शादी कर सकेंगे। जन्नत की एक ईंट सोने की और एक चांदी की होगी, उसका गारा खालिस मुश्क, कंकरियां हीरे जवाहरात और याकूत, मिट्टी जाफरान होगी, और जो उसमें दाखिल होगा वो हमेशा खुश रहेगा, कभी बदहाल नहीं होगा, हमेशा रहेगा, और उसके कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे, और वहां इंसान की जवानी हमेशा कायम रहेगी। एक और दिलकश बात यह है कि जन्नत में फितरत के वो कवानीन और इस दुनिया के सबब और असर के ताल्लुकात लागू नहीं होंगे जो हम दुनिया में देखते हैं। यानी जो आप चाहेंगे वो फौरन हो जाएगा। फल खाने के लिए न बीज बोना पड़ेगा, न इंतजार करना होगा और न कहीं जाकर लाना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में किसी अमल या मरहले से गुजरना नहीं होगा। जो आप चाहेंगे अल्लाह उसे बराह रास्त पैदा फरमा देगा।
جب آپ کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو اسی لمحے اس کی جگہ دوسرا پھل پیدا ہو جائے گا اور درخت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر گوشت کھانے کا دل چاہے گا تو پکا پکایا کھانا فوراً آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی پیدائش سے اب تک کتنی قسم کے کھانے کھائے ہیں؟ اس دنیا میں ہم پوری دنیا کے ذائقوں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہی چکھ پاتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں بے حد لذت انگیز محسوس ہوتا ہے۔ انڈے کا اپنا ذائقہ ہے، مرچ کا اپنا، اور جب دونوں کو ملا دیا جائے تو ایک نیا ذائقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ شاید ہم نے اب تک دنیا کے کھانوں کا 1% بھی نہیں چکھا، اور جنت کے ذائقوں کے مقابلے میں تو یہ اس کا 10 لاکھواں حصہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور عظیم نعمت یہ ہے کہ جنت میں ہمارے دلوں میں نہ کوئی نفرت ہوگی، نہ غصہ اور نہ حسد۔ تمام منفی اور تکلیف دہ احساسات ہم سے نکال دیے جائیں گے۔ ہر شخص بھائیوں اور بہنوں کی طرح محبت اور خوشی سے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم ان کے سینوں میں جو بھی رنجش ہوگی اسے نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل ایک ہی دل کی مانند ہوں گے، جن میں نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ نفرت یا کدورت۔ اہل جنت دوستوں اور بھائیوں کی طرح بیٹھ کر دنیا کی یادوں کا ذکر کریں گے، اپنے گزرے ہوئے لمحات کو یوں دیکھیں گے جیسے پردے پر کوئی فلم چل رہی ہو۔ وہ تاریخ کے دل خراش اور حیرت انگیز واقعات کے مناظر بھی دیکھ سکیں گے، بلکہ وہاں جا بھی سکیں گے۔ اب آئیے جنت کی مزید خوبصورتیوں۔ وہ جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کی چھاؤں بھی دائمی ہے۔ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو سراسر لذت ہوں گی، اور ایسے خالص شہد کی نہریں ہوں گی جو نترا ہوا ہوگا۔ اور جنتیوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ یہاں بیان کی گئی شراب دنیا کی شراب سے بالکل مختلف ہوگی۔ یہ پاکیزہ مشروبات ہوں گے جو سرور اور راحت تو دیں گے مگر نہ نشہ پیدا کریں گے اور نہ عقل کو زائل کریں گے۔ ان تمام فطری خوبصورتیوں کے ساتھ ساتھ جنت کی آب و ہوا بھی بالکل معتدل ہوگی، نہ وہاں گرمی ہوگی اور نہ سردی، بلکہ وہ خوشگوار موسم ہوگا جو انسان کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ جنت میں رات کبھی نہیں ہوگی، وہاں ہمیشہ ایسی روشنی اور نور ہوگا جو دلوں کو خوشی سے بھر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں نیند تھکن دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جنت میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی کمزوری ان کے قریب آئے گی۔ اس دنیا میں ہم دل سے پسندیدہ چیزیں کرتے ہوئے بھی کچھ وقت بعد بور ہو جاتے ہیں، مگر کیا جنت میں بھی ایسا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جس رب نے بوریت کو پیدا کیا ہے وہ یہ بھی یقینی بنائے گا کہ جنت میں داخل ہونے والا کبھی بوریت محسوس نہ کرے۔ جنت خوشیوں سے بھرپور ایک ہمیشہ کا گھر ہوگی، جہاں ہر طرح کی راحت موجود ہوگی، نہ کوئی محتاجی ہوگی اور نہ کوئی کمی، اور اس میں داخل ہونے والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں سے داخل ہوں گے، جن میں باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الریان، باب الحج، باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، باب الایمان اور باب الذکر شامل ہیں۔ اور مومنین جنت میں اپنے درجے، مرتبے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے مطابق جنت کے 7 درجات میں سے کسی ایک درجے میں ہوں گے۔ یہ درجات ہیں الفردوس، عدن، نعیم، دار الخلد، الماوی، دار السلام اور علیین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت کے درجے مختلف ہیں تو سب سے اعلیٰ درجے میں موجود شخص اور سب سے نچلے درجے میں موجود شخص کے درمیان کیا فرق ہے؟ درجے میں موجود شخص کے درمیان تعلق کیسا ہوگا؟ بزرگ عالم بیدی الزمان نرسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں اس بات کو نہایت خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ حدیث کے مطابق انسان جنت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ میری قوت ذائقہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور آپ کی نسبتاً کمزور۔ میری نظر بہت تیز ہے اور میں دور تک دیکھ سکتا ہوں، جبکہ آپ اتنا دور نہیں دیکھ سکتے۔
اب اگر ہم دونوں ایک ہی خوبصورت جگہ پر ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں اور آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہیں تو کون زیادہ لطف محسوس کرے گا؟ ظاہر ہے وہ شخص جس کی نظر اور ذائقے کی حس زیادہ مضبوط ہوگی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرا شخص محروم یا ناخوش ہوگا۔ بالکل اسی طرح جنت میں اگر دو دوست ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ایک ہی کھانا کھا رہے ہوں تو بھی ان کی لذت اور احساس مختلف ہو سکتے ہیں، مگر کوئی بھی اس پر شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ ہر شخص اس نعمت پر مکمل طور پر خوش ہوگا جو اسے ملی ہے۔ کسی کو یہ افسوس نہیں ہوگا کہ اسے اونچا درجہ کیوں نہیں ملا، کیونکہ جنت میں ہر منفی، تکلیف دہ اور حسرت پیدا کرنے والا احساس دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کیسا لباس پہنیں گے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جنت کا لباس ریشم کا ہوگا، نہایت خوبصورت اور دل کو بھا جانے والا۔ جنتیوں کو باریک سبز ریشم اور اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس کے کپڑے پہنائے جائیں گے، انہیں سونے کے زیورات اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ اور جنت میں ہماری خوبصورتی کیسی ہوگی؟ کیا ہماری شکل و صورت وہی ہوگی جو دنیا میں تھی؟ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر شخص کو ایسی کامل خوبصورتی اور صورت عطا فرمائے گا جو اسے سب سے زیادہ پسند ہوگی۔ یہ خوبصورتی کسی ایک شکل تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو اجازت دے گا کہ وہ جب چاہیں جس صورت اور شباہت کو چاہیں اختیار کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں مردوں اور عورتوں کی صورتوں کے سوا کسی اور چیز کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ جسے جو صورت پسند آئے گی وہ اسی صورت میں ڈھل جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کے بارے میں سنا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہ دوزخ سے نکلے گا تو پیٹ کے بل رینگتا ہوا نکلے گا، اور اللہ اس سے فرمائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں آئے گا مگر اس کو خیال آئے گا کہ وہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ لوٹ کر آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ دوبارہ فرمائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تیرے لیے اس میں دنیا کے برابر اور اس کے 10 گنا برابر ہے۔ وہ شخص حیرت سے کہے گا، تو کائنات کا بادشاہ ہے، کیا مجھ سے مذاق کر رہا ہے یا مجھ سے ہنسی کر رہا ہے یا مجھ سے ہنسی کر رہا ہے؟ اس کو بیان کرنے والے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہوئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت ظاہر ہو گئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت والوں میں سب سے کمتر درجے میں ہوگا۔ اور اب ایک بڑا سوال، کیا ہم جنت میں اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ جی ہاں، انشاءاللہ۔ ہماری سب سے بڑی خوشی اللہ کو دیکھنا اور یہ جاننا ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے۔ قرآن اس نعمت کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے، یہ جنت میں ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ بدیع الزمان نرسی رحمہ اللہ نے ایک اور تفصیل بیان کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ زمین پر 1000 سالوں کی خوشباش زندگی جنت میں گزارے گئے 1 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہے، اور جنت میں گزارے گئے 1000 سال اللہ کو دیکھنے کے 1 گھنٹے کے برابر نہیں ہے۔ اس کا موازنہ اپنی موجودہ زندگی سے مت کریں، بلکہ ایسی زندگی کا تصور کریں جو شروع سے آخر تک کسی ایک بھی مشکل کے بغیر خوشیوں سے بھری ہوئی ہو۔ ایسی زندگی کے 1000 سال بھی جنت کے 1 گھنٹے کے برابر نہیں ہے، اور جنت کے 1000 سالوں کا تصور کریں جہاں تصور سے بھی بڑھ کر نعمتیں ہوں گی، مگر وہ اللہ کو دیکھنے کے 1 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہے۔ مومن جب اپنے رب کی خوبصورتی دیکھیں گے تو ان پر سحر طاری ہو جائے گا، اور وہ اپنی شکر گزاری کا اظہار ان الفاظ سے کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھیں گے۔ ایک طرف والوں کا پچھتاوا کئی گنا بڑھ جائے گا، جبکہ دوسری طرف والوں کی شکر گزاری کئی گنا بڑھ جائے گی۔ جنت میں کوئی اجنبی نہ ہوگا، ہر مومن اپنے پیاروں کو پہچان لے گا، چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، دل پر سکون ہوگا اور آنکھوں میں خوشی کی چمک۔ ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، شریک حیات، سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، گلے لگائیں گے،
اور پھر کبھی نہ بچڑیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیدار سے سرفراز ہوں گے۔ جنت میں کوئی غم نہ ہوگا، کوئی حسرت نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی جدائی۔ وہاں بس ملاقاتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی اور ایسا ساتھ ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہی وہ آخری اور ابدی خوشی ہے جس کا ہر مومن دنیا میں خواب دیکھتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس خواب کی تعبیر ضرور عطا فرمائے گا۔ پہلا دن جب ہمیں بتایا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ پہلا دن جب خوشی کبھی کم نہیں ہوگی، جب چہرے مسکراہٹ سے نہیں تھکیں گے، جب دلوں میں کوئی خلا باقی نہیں رہے گا، نہ بیماری، نہ جدائی، نہ تھکن، بس اطمینان، بس شکر، بس ہمیشہ کی خوشی۔ اور شاید ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یہی کہیں گے، یا اللہ تو نے ہم پر وہ کرم کیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے جنت کا پہلا دن کبھی ختم نہ ہو۔ ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں اپنے دیدار کا شوق نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھا جن سے تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔